खुदा का धर्मत्रिक बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम में आप सबों की सलामती हो। मसीह यीशु में अजीज़ भाइयों, बहनों, बच्चों और बुजुर्गों, हम खुदावंद के नहायत मशकूर हैं, उसके शुक्रगुजार हैं, उसकी दी हुई तमाम तर नेमतों, बरकतों, आसाइशों और हर तरह के मौसमों के लिए। किसके लिए? हर तरह के मौसमों के लिए हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं। ना कि बातें करते हैं कि हाय ये मौसम, हाय ये गर्मी, बल्कि पौलुस रसूल कहता है कि हर बात में खुदावंद की क्या करो? शुक्रगुजारी करो। तो हम इस मौसम के लिए तालियां बजाएंगे, हैं? ये शुक्रगुजारी है। और इस मौसम में भी हम खुदावंद के घर में उसकी प्रस्तिश, उसकी इबादत और उसके आगे हम अपनी दरख्वास्तें रखने के लिए जमा हुए हैं। मेरे अजीज़ों, आइए इंजील मुक़द्दस में से हम आज के विर्द को पढ़ते हैं। मुक़द्दस मत्ती की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसका 5वां बाब और उसकी पहली आयत से हमारे लिए आज की इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मत्ती उसका 5वां बाब और उसकी पहली आयत से हम पढ़ना शुरू करेंगे। इंजील मुक़द्दस में यूँ मरकूम है, वो इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके शागिर्द उसके पास आए और वो अपनी ज़ुबान खोलकर उनको यूँ तालीम देने लगा, मुबारक हैं वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। इंजील मुक़द्दस के पढ़े और सुने जाने पर उसकी ख़ास बरकत हो। खुदा उनका शुक्र हो। तशरीफ़ रखिए। हम अपनी सारी तवज्जो खुदा उनके पाक कलाम को सुनने और इसको सीखने की तरफ लगाएंगे। आज का मौजू, आज की तालीम, आज की इंजील मुक़द्दस में से पढ़ा गया विर्द नहायत ही खूबसूरत है। और हम इस विर्द को किस नाम से जानते हैं? पहाड़ी वास। मेरे अज़ीज़ों, जब भी हम मसीही जमा होते हैं, तो कल शाम की एक इबादत में मैं शरीक था, वहाँ पर भी मैंने कहा कि हमारे जमा होने का मकसद क्या है। हमारे जमा होने का पहला मकसद ये है कि हम जमा हों और खुदाए सालूस यानी बाप, बेटे और रूहुल कुद्स के बारे में मज़ीद जानें। क्या करें? उनके बारे में मज़ीद जानें। जब भी मसीही खुदा के घर में या ख़ानदानों में जमा होते हैं, तो उनके जमा होने का मकसद है मसीह को और जानना, रूहुल कुद्स को और जानना और खुदा बाप को और जानना। तो आज हम खुदावंद यीशु मसीह की ज़मीनी ज़िंदगी में उनकी थ्री फोल्ड मिनिस्ट्री कहते हैं, यानी उसकी तालीम, उसकी मुनादी और उसकी हीलिंग, शिफा। यीशु मसीह ज़मीनी ज़िंदगी में 3 तरह की जो है वो मुनादी करता रहा। कौन सी हैं 3? तालीम, मुनादी और हीलिंग। इसी पर मसीह खुदावंद की जो है वो तालीम मबनी थी। और मत्ती की इंजील उसका 4था बाब, उसकी 23वीं और 24वीं आयत में लिखा है कि यीशु तमाम गलील में फिरता रहा, उनके इबादत खानों में तालीम देता रहा और खुदा की बादशाही की मुनादी करता रहा और लोगों को हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमज़ोरी को दूर करता रहा। यानी 3 बातें थी उसकी ज़मीनी खिदमत की। मेरे अज़ीज़ों, आज हम खुदावंद यीशु मसीह की बड़ी ही अजीम और ख़ूबसूरत तालीम पर बात करेंगे। आज थोड़ा सा इसका तारुफ और बुनियादी बातें होंगी और फिर एक ही मुबारकबादी को हम सीख पाएंगे। इसलिए तहम्मुल से बैठें, सीखें, ध्यान इधर करके बैठें। वक्त नहीं गुजारना कि अभी इबादत बस किदों ख़त्म होनी है, इस तरफ ध्यान नहीं करना। ठीक है, बड़े ध्यान से इन बातों को सुनिएगा। चंद बुनियादी बातें क्या हैं। मत्ती की इंजील जब हम पढ़ते हैं
تو پوری کی پوری انجیل کے اندر 5 بیانات ہیں۔ کتنے بیانات ہیں؟ 5 بیانات ہیں، اور اس کو مقدس متی ڈسکورس کہتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ ڈسکورس انگریزی کا لفظ ہے، اور ڈسکورس کا مطلب ہے، پہلا مطلب ہے خطاب، کیا کرنا؟ آپ سنتے ہیں خطبہ دیا گیا، کیا دیا گیا؟ خطبہ دیا گیا، اور اس کے بعد ڈسکورس کو کہتے ہیں بیان، بیان دیا گیا، پھر کہتے ہیں واعظ دیا گیا، اور پھر ہم سنتے ہیں منادی کی گئی اور تعلیم دی گئی۔ تو مقدس متی کی انجیل میں میں نے بتایا کہ 5 بڑے کیا ہیں؟ ڈسکورس ہیں، بیانات ہیں، واعظ ہیں، منادی ہے اور تعلیم ہے، اور پہاڑی واعظ ان میں سے ایک ہے۔ پہاڑی واعظ ان میں سے ایک ہے۔ پہاڑی واعظ یہ کتنے ابواب پر مشتمل ہے؟ 5 سے 7ویں باب تک اس کو پہاڑی واعظ کہا گیا ہے، اور اس کے اندر 107 آیات ہیں۔ کتنی آیات ہیں؟ 107 آیات ہیں، اور میں باقی واعظ بھی بتا سکتا ہوں کہ اس کے اندر دوسرا بیان، جیسے میں نے کہا 5 بیان ہیں، دوسرا بیان یسوع مسیح کی مشن کی جو تعلیم ہے، تیسرا بیان یسوع مسیح کے تماثیل ہیں، پھر چوتھا بیان اس کی معاشرتی زندگی یعنی ہماری روزمرہ کی زندگی کے بارے میں ہے، 5واں بیان اس کی آخری تعلیم جو آنے والی زندگی کے بارے میں ہے۔ لیکن ہمارا آج جو فوکس ہوگا وہ پہاڑی واعظ ہی ہوگا۔ اس لیے پہاڑی واعظ کو کیا کیا نام دیے گئے ہیں؟ کسی کو پتہ کیا کیا کہتے ہیں ہم؟ مبارکبادیوں سے ہم اس کو جانتے ہیں، بیٹیٹیوڈ مبارکبادیاں ہی ہوتی ہیں جی۔ 12 رسول کی مخصوصیت کا دن، پہاڑ پر دی گئی یسوع مسیح کی شریعت، یہ بھی کہا جاتا ہے۔ پہاڑی واعظ علماء کیا کہتے ہیں؟ مختلف مفسرین اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یاد رکھیں ایک انجیلی مفسر ہے جان سٹوٹ اس کا نام ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے نزدیک پہاڑی واعظ جو ہے وہ کرسچن کاؤنٹر کلچر ہے۔ کیا ہے؟ کرسچن کاؤنٹر کلچر، یعنی ایسی مسیحی ثقافت، ایسا رہن سہن، ایسی طرز زندگی جو کہ صرف اور صرف مسیحیوں کی ہے۔ کن کی ہے؟ ایسی طرز زندگی، ایسا رہن سہن، ایسی ثقافت جو تب کے یہودیوں کی رسم و رواج سے فرق تھی، جو آج کی دنیا سے بھی فرق ہے۔ پہاڑی واعظ کو یہ کہا گیا ہے، اور ایک عظیم مسیحی معلم کہتا ہے، جیسے کہ وقاص بتا رہا ہے کہ 12 رسولوں کی مخصوصیت کا واعظ ہے۔ جیسے ایک پریس جو ہے وہ اڈین ہو رہا ہو تو ایک خادم جو ہے اس کے بارے میں اس کی خدمت کا واعظ دیتا ہے، آرڈینیشن کا واعظ ہے۔ کیونکہ اس سے پہلے جب ہم اس کی بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو کیا کرتا ہے؟ چنتا ہے، اور اس کے بعد ان کو یہ مشن دیتا ہے۔ اور کسی معروف شخص نے اس پہاڑی واعظ کے بارے میں کہا ہے کہ یسوع مسیح کی تعلیمات یعنی ڈاکٹرائنز کا یہ خلاصہ ہے، لب لباب ہے۔ اور پھر ایک اور شخص نے پہاڑی واعظ کے بارے میں کہا ہے کہ یہ میگنا کارٹا آف دا کنگڈم، یعنی کہ خدا کی مسیح کی بادشاہت کا منشور ہے۔ کس کی بادشاہت کا؟ مسیح کی بادشاہت کا منشور ہے۔ ایک عالم نے اس کو مینیفیسٹو آف دا کنگ کہا ہے، یعنی بادشاہ کا منشور۔ کس کا منشور؟ بادشاہ کا منشور کہا ہے۔ اور ہمارے برے صغیر میں کسی کو یاد ہے کسی نے اس کے بارے میں کہا ہو؟ اس پہاڑی واعظ کے بارے میں برے صغیر میں کسی رہنما نے کوئی بات کی ہو؟ والد صاحب جی؟ ہاں جی، مہاتما گاندھی نے مسیح خداوند کی اس تعلیم کے بارے میں اس نے اس کو کیا قرار دیا کہ تمام تر سرتاج واعظ اس کو کہہ دیا کہ سارے جتنے ادب ہیں، جتنی رائٹنگز اب تک لکھی گئی ہیں، اس سے یہ کس کے نمبر پر ہے؟ پہلے نمبر پر ہے اس تعلیم، اس ادب کے بارے میں۔ اچھا تاڑی بھی نہیں مار دے کہ ساری بائبل کی گل کسی نے کی۔
रविंद्र नाथ टैगोर, जानते हैं नाम? ओके, इसने कहा कि ये वाज गहरी मोहब्बत की तस्वीर है। इसके अंदर ऐसी मोहब्बत छुपी है कि जब ये अगर बाहर लाई जाए, जाहिर की जाए, तो दुनिया बदल जाए। इस वाज के बारे में कहा गया है। लिहाजा ये सारी बातें मिलाकर मैं ये कहूँगा कि पहाड़ी वाज क्या है? ये मसीही तलीम, ये मसीही शरीयत, ये वाज 12 रसूलों की मखसूसियत का वाज है, और ये यस्सु की तलीम का खुलासा और लुब्बे लबाब है। ये मसीह की बादशाहत का मंशूर है, ये मंशूर आज़म है, ये आज़ादी का मंशूर है, ये वाज लासानी है, ये वाज जो है बेमिसाल है, बेनज़ीर है, लाजवाब है, और ये वाज जो है यकता है, एक ही वाज है पूरी दुनिया के अंदर। और आज मसीही ईमानदारों के लिए, तर्ज़ ज़िंदगी के लिए ये काफ़ी है, तर्ज़ ज़िंदगी के लिए ये काफ़ी है। और याद रखे, पहाड़ी वाज की अगर मैं बात करूं तो आज तक कोई भी माइका लाल जो है, आज तक कोई भी राइटर जो है, आज तक कोई भी खुतबा देने वाला, आज तक कोई भी सियासतदान जो है, आज तक कोई भी नुक्ताचीन, ना कोई मौलम, ना कोई तारीख दान जो है ऐसा अदब लिख सका, ऐसी बात कैसे? इसलिए मेरे अजीज़ों, मसीह खुदावंद ने जब ये बातें कहीं तो इसका आगाज़ कैसे किया? आगाज़ कैसे किया? जैसे हमने इसके इंट्रोडक्शन में पढ़ा है, इसके तारुफ में पढ़ा कि वो इस भीड़ को देखकर कहाँ पर चढ़ गया? पहाड़ पर चढ़ गया, और जब बैठ गया तो उसके शागिर्द उसके पास आए। वो अपनी ज़ुबान खोल कर उनको यूँ तालीम देने लगा, तालीम देने लगा। मेरे अजीज़ों, पहली बात याद रखें कि ये बात मसीह यस्सु ने, उसके सुनने वाले कौन है यहाँ पर? पहले उसके शागिर्द हैं। कौन है? शागिर्द हैं। और इसके बाद वो सब हैं जो इस बादशाही के पैगाम पर ईमान लाएंगे, जो इसमें शरीक होंगे। सबसे पहले इसके मुहातबीन, इसके सुनने वाले, इसके साइमीन खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द हैं। वो पहाड़ को देखकर चढ़ गया, पहाड़ पर चढ़ गया, इसका मतलब है वो भीड़ से अलहदा हुआ और अपने शागिर्दों को ये बातें सिखाने लगा, ये बातें करने लगा, ये अपनों से बातें करने लगा जो उसके शागिर्द हैं। और अपनों से बातें करके फिर वो क्या करता है? पहाड़ पर चढ़कर, ये एक एक लफ्ज़ बड़ा खूबसूरत है। पहाड़ पर चढ़ के क्या किया? उसके बाद वो, हाँ जी जाग के रहो ज़रा, है पहाड़ पर चढ़ गया और बैठ गया। बैठने का क्या मतलब है कि वो जब बैठा तो उसके इख्तियार की तरफ इशारा है। जब एक रबी, जब एक उस्ताद बैठकर तालीम देता तो ख़ास बात होने लगी है। चल दिया नहीं, अब सरकारी और सिविल बातें होने लगी हैं, मंशूर की बातें होने लगी हैं, एजेंडा पेश किया जाने लगा है, गोल मेज कॉन्फ्रेंस होने लगी है अपने शागिर्दों के साथ, ख़ास बातें होने लगी। बैठना एक मानी रखता है। और फिर आगे क्या है कि वो बैठ गया और उसके शागिर्द उसके पास, उसके शागिर्द उसके कदमों में बैठ गए। लोग कहते हैं उन्होंने सेमिनरी नहीं की थी, लेकिन वो कदमों में बैठकर मसीह के सीखते रहे, उसके करीब आ गए और वो अपनी ज़ुबान खोलकर, अच्छा जी ज़ुबान खोलकर का की मतलब है मुंह खोल के लिखा जा सकता है। ज़ुबान खोलकर बात करना ये एक यहूदी मुहावरा है। ज़ुबान खोलकर बात करना यहूदी मुहावरे का मतलब है कि वो अपने अंदर की गहराई से उनसे बातें करने लगा, अपने दिल का हाल उन्हें बयान करने लगा। इसलिए पहाड़ी आवाज़ आम नहीं है, मसीह के अंदर की बातें हैं, गहरी बातें हैं, अपनी बातें हैं जो कि वो शागिर्दों से करना चाहता है कि मैं क्यों आया हूँ, मेरा मकसद क्या है। और जब वो मुंह खोल कर उसने तालीम दी तो पहली बात जो उसने कही तो क्या कहा कि मुबारक हैं वो जो
دل کے غریب ہیں کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ کتنی مبارکبادیاں ہیں؟ کتنی مبارکبادی؟ اچھا گن کے دسے، 8 ہے۔ کتنی ہے جی؟ 8 ہیں۔ سارے مل کے بولو، 8 مبارکبادیاں نے، اور یہ ان ساریاں یاد کرنی ہیں، ٹھیک ہے؟ کریں گے یاد؟ اس کو ہم سلسلہ وار شروع کریں گے، سیکھیں گے، اور مبارکبادیاں جو ہیں سب نے یاد کرنی ہیں۔ میں کسی سے بھی کبھی بھی پوچھ سکتا ہوں۔ یہ 8 دن 8 سنڈے چلیں گی، ہم اس کو چلائیں گے، سیکھیں گے مبارکبادیوں کو۔ یہ تعداد میں 8 ہیں، اور اس پہاڑ کو بھی جس کو مسیح خداوند نے جہاں پر مبارکبادیاں وہ پیش کی ہیں، اس کو مبارکبادیوں کا پہاڑ کہا گیا۔ اور لفظ مبارک، اس پر تھوڑا سا غور کریں گے۔ بائبل مقدس میں 182 دفعہ جو ہے یہ لفظ مبارک آیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور لفظ مبارک کا مطلب ہے، اس کو سن لیں دھیان سے، جسے برکت دی گئی ہے۔ لفظ مبارک کا مطلب ہے جسے برکت دی گئی ہو، برکتوں والا شخص، خوش نصیب شخص، خوش بخت شخص۔ خوش بخت کیڑا ہوتا ہے؟ خوشحال شخص۔ اور عبرانی لفظ اس کا باروک ہے، یونانی لفظ مکاریوس ہے، اور دونوں کا مطلب ہے۔ جب لفظ مبارک جب خدا کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم کہتے ہیں نا خدا مبارک ہے، تو خدا کے لیے بھی یہ استعمال ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اے خدا تیری تعریف ہو۔ جب مبارک ہم خدا کو کہتے ہیں تو خدا کی کیا کرتے ہیں؟ تعریف کرتے ہیں کہ اے خدا تیری تعریف ہو۔ لیکن جب لفظ ہم انسان کے لیے استعمال ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ برکتوں والا شخص، مبارک شخص۔ اور آج کی پہلی تلاوت میں کس کو مبارک کہا گیا؟ مبارک ہے وہ شخص جو خداوند کی شریعت پر اس کا دن رات دھیان ہے۔ اچھا جی، 8 مبارکبادیاں، اور یاد رکھیں کہ ان کے اندر آسمانی خوشی اور آسمانی بادشاہت کو بیان کیا گیا ہے۔ خدا مبارک ہے پہلی بات، اور دوسری بات خدا پر بھروسہ رکھنے والا مبارک ہے، ٹھیک ہے؟ خدا مبارک ہے اور خدا پر بھروسہ رکھنے والا مبارک ہے، خدا کی تعریف کرنے والا مبارک ہے۔ پھر کلام مقدس کے اندر کون کون ہمیں نظر آتے ہیں کہ وہ ان کو مبارک کہا گیا؟ ابراہیم کو کہا گیا، اس کو مبارک کہنے والا مبارک ہے۔ اسرائیل کو مبارک کہنے والا مبارک ہے۔ خدا کے برگزیدہ لوگ مبارک ہیں، وہ لوگ ہیں جو علیحدہ کیے گئے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شخص جو غریب کا خیال رکھتا ہے مبارک ہے، جو غریب کا خیال رکھتا ہے وہ مبارک ہے، اور جو خدا کے گھر میں رہتا ہے مبارک ہے۔ اور پھر راست بازوں کی اولاد مبارک ہے۔ بائبل مقدس میں بہت ساری ہمیں باتیں ملتی ہیں جن کو مبارک کہا گیا ہے، مگر آج سب سے پہلے یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ مبارکبادیاں جو ہیں یہ 8 ذمہ داریاں ہیں۔ کیا ہے؟ 8 ذمہ داریاں ہیں اور 8 برکتیں ہیں۔ آخر میں کیا ہے؟ برکت ہے، اور شروع میں کیا ہے؟ ذمہ داری ہے۔ یہ دونوں ہی سمجھنی ہے۔ اور پہلی ذمہ داری آج جائے کہ مبارک ہیں جو دل کے غریب ہیں۔ ایدا کی مطلب دل کے غریب کا بائبل مقدس میں روح کے غریب، ٹھیک ہے؟ سیکھ لیں، اس کا ترجمہ دل کا غریب کیا گیا ہے، لیکن جب ہم اس کی ایٹمولوجی میں جاتے ہیں تو یہ ہے دا پور آف دا اسپرٹ، روح کے غریب۔ اور سب سے پہلے ہم یہ دل کے غریب ہونا کیا ہے؟ دل کے غریب ہونا اس کا کیا مطلب ہے؟ پہلی بات ہے جس لینگویج میں یہ لکھی گئی، پہلا غریب وہ شخص ہے، ایسا آدمی جو روزی کمانے کے لیے سخت محنت کرے۔ محنت کش آدمی کو بھی غریب کہا گیا ہے۔ محنت کش جو روزی کمانے کے لیے کیا کہے؟ سخت محنت کرے، اور اس کو بھی پینیس یعنی غریب کہا گیا ہے۔ دوسری کیٹیگری غریب کی ہے آٹو دیاکنوس، یونانی میں۔ یہ ایک ایسا غریب آدمی ہے
جو اپنے ہاتھوں کی محنت سے اپنی ضروریات پوری کرتا ہے، محنت کرتا ہے اپنے ہاتھوں سے اور ضروریات کو پوری کرتا ہے، اس کو بھی بائبل مقدس میں غریب ہی کہا گیا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک ایسی کیٹیگری ہے پوٹوخوس۔ پوٹوخوس کا مطلب ہے ذلت کی غربت، بیکاری، کپڑا بھی نہیں ہے اور کوئی مددگار بھی نہیں ہے، بے یارو مددگار، کسی اس کا کوئی آسرا نہیں ہے اور لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ایسا غریب، ایسی غربت جس کا مذاق اڑایا ہے، اور لوگوں کے نزدیک تو وہ غریب ہے، لیکن مسیح کے نزدیک یہ ایسی غربت جو ہے مبارک خالی ہے۔ ایسی غربت کیا ہے؟ مبارک خالی ہے، اس کو مبارک کہا گیا ہے اور برکتوں والا شخص کیا کہا گیا ہے۔ لیکن آج کل تو پتہ ہی نہیں نہ چلتا کہ غریب کیڑا ہے اور مانگنے والا کون سا ہے، ہم اس میں فرق نہیں کر پاتے۔ لیکن میرے عزیزو، ایسا غریب جس کے پاس کچھ نہیں، وہ بے یار و مددگار ہے، لیکن اس میں خاص بات یہ ہے کہ اس کا توکل، اس کا بھروسہ، اس کا مانگنا صرف خدا سے ہے۔ یہ ایسے غریب کی بات ہوئی ہے۔ مبارک ہے وہ جو دل کے غریب ہیں، یعنی ایسا غریب جو بے یار و مددگار ہے، جس کے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن اس کا بھروسہ، اس کا توکل دوسرے نہیں بلکہ خداوند ہے۔ یہ ایسی روح کی بات ہوئی ہے۔ اور ایسے غریب کا ذکر زبور 34 میں آیا ہے، اور خدا اس کے ساتھ ہے کہ ایسا اگر خدا سے مانگے۔ اس غریب نے دہائی دی اور خداوند نے اس کی سنی۔ ایسا غریب جب دہائی دیتا ہے، فریاد کرتا ہے، تو خدا اس کی سنتا ہے اور اس کے دکھ کا جواب دیتا ہے۔ اور کلام مقدس کہتا ہے کہ خدا ایسے غریب کی امید خاک میں نہیں ملنے دیتا، خاک میں نہیں ملنے دیتا۔ کلام مقدس میں ہمیں آج زبور 9 اور اس کی 18ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ مسکین سدا جو ہے وہ بھولے بسرے نہ رہیں گے، نہ غریبوں کی امید ہمیشہ کے لیے ٹوٹے گی، خدا رہائی دے گا۔ کون دے گا؟ خدا رہائی دے گا۔ اور کلام مقدس مزید کہتا ہے کہ خدا اس کی ضرورتوں کو پورا کرے گا، خدا اس کی ضرورتوں کو پورا، جس کا توکل جو ہے، جس کا بھروسہ جو ہے وہ خدا پر ہے، وہ غریب جو خدا میں پناہ ڈھونڈتا ہے، وہ غریب جس کا بھروسہ خدا پر ہے۔ اور یسایہ اس کی 41ویں آیت میں آج کی جو دوسری تلاوت وکاس بھائی نے پڑھی ہے، وہاں پر کیا لکھا ہے کہ محتاج اور مسکین پانی ڈھونڈتے پھرتے ہیں پر ملتا نہیں ہے، ان کی زبان پیاس سے خشک ہے، میں خداوند اس کی سنوں گا۔ کون سنوں گا؟ میں خداوند سنوں گا۔ اس لیے غریب کا جو توکل، جو بھروسہ ہے، جس کی مدد ہے، وہ کس کی طرف سے ہے؟ خدا کی طرف سے ہے۔ کیسے غریب کی؟ جو اپنی فریاد خدا پر رکھتا ہے، جو اپنی فریاد خدا میں رکھتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، یاد رکھیں کہ اگر انسان غربا کی نہ سنے تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا اس کی سنتا ہے۔ کون سنتا ہے؟ خدا اس کی سنتا ہے، اور پھر کیا دیتا ہے؟ بادشاہی بھی دیتا ہے، بادشاہی کا وارث بھی بناتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ خداوند کی رسالت میں غربا کا مقام ہے، لیکن ہماری رسالت میں غربا کا مقام نہیں ہے۔ ہن دھیان نہ سنیں آج، ٹھیک ہے؟ ادھر دیکھیں سارے، ہم خوشحال لوگوں پر خدا کی خاص مہربانی سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ٹھاک ہے، انہاں کو گڈیاں کاراں نے، انہاں کو مکان نے، ان کے پاس کپڑا پہننے کو ہے، ہم کہتے ہیں اس پہ خدا کی، بولو، خدا کی برکت ہے اور یہ خوشحال ہے۔ لیکن یہاں پر خدا کا دیکھنے کا معیار دیکھیں، یہاں پر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جس کے پاس یہ سب کچھ ہے وہ جو ہے خدا کی وارث نہیں ہے، خدا کی بادشاہی کا، بلکہ لیکن غریبوں پر نہیں، مگر خداوند کی یہ سوچ فرق ہے۔ پہلا واقعہ ہم بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں، 2 واقعات ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ دولت مند جو ہے
جس کے پاس پیسہ ہے وہ خدا کی بادشاہی کا وارث نہیں ہے۔ دو واقعات ہیں۔ کون کون سا واقعہ ہے؟ امیر آدمی اور غریب لازر کی مثال، اور پہلا واقعہ ہے کہ دولت مند کا، جس کے بارے میں مسیح نے کہا کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے گزرنا جو ہے وہ آسان ہے، مگر دولت مند کا خدا کی بادشاہی میں جانا جو ہے ناممکن ہے۔ اور دوسرا غریب لازر کا۔ ان میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ خدا کی بادشاہی میں دونوں ہی جا سکتے ہیں، دونوں ہی جا سکتے ہیں، لیکن دولت مند کا مشکل اس لیے ہے کہ وہ اگر پیار دولت کو ہی کرتا ہے تو اس کا جانا جو ہے خدا کی بادشاہی میں مشکل ہے۔ دولت سے پیار کرنا، پیسے کو پیار کرنا، پیسے کی تڑپ رکھنا، پیسے کے بارے میں ہی سوچنا، خدا کو ترجیح نہ دینا، خدا سے پیار نہ کرنا، یہاں فرق ہے، یہاں پر فرق ہے۔ خدا نے دولت کو برا نہیں کہا، بلکہ اس کے استعمال اور اس کی تڑپ کو برا کہا، اس کی تڑپ کو برا کہا ہے۔ ایوب کیسا شخص تھا؟ ایوب نے کیا کیا؟ دولت کی نسبت خدا سے پیار کیا، اور اس کے بارے میں کیا لکھا ہے کہ مشرق میں سب سے زیادہ امیر تھا، امیر تھا۔ اس لیے میرے عزیزو، ہم دولت اور خدا دونوں کو پیار نہیں کر سکتے، دولت اور خدا دونوں کو پیار نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہماری دولت جو ہے وہ کون ہے؟ دولت کون ہے؟ اور میں نے ایک بڑا شروع میں گیت گایا، نہ سونا مانگو، مسیح ہے، مسیح سب سے بڑی دولت ہے، مسیح سب سے بڑا سونا ہے، مسیح سب سے بڑا چاندی ہے۔ اس لیے جس کے پاس مسیح ہے اس کے پاس کیا ہے؟ زندگی ہے۔ کلام مقدس کہتا ہے اس کے پاس زندگی ہے۔ اور میرے عزیزو، دولت، پیسہ اور یہ ساری چیزیں جو ہیں، کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جس نے بیٹا دینے سے دریغ نہ کیا، یہ سب چیزیں کیوں نہ تم کو دے گا، یہ سب چیزیں کیوں نہ تم کو دے گا۔ رومیو کے خط میں لکھا ہوا ہے 8ویں باب میں۔ اور سب چیزیں ہمیں کس طرح نہ وہ بخشے گا۔ اس لیے روحانی غریب، دل کا غریب وہ شخص ہے جس کا توکل اور بھروسہ کس پر ہے؟ خدا پر ہے، خدا پر۔ اور وہ کیا ہوں گے؟ خدا کی بادشاہی کے وارث ہوں گے۔ ایسا آدمی جس کی بادشاہی کون ہے؟ مسیح ہے۔ ایسا آدمی وہ برکتوں والا آدمی ہے، ایسا آدمی مبارک آدمی ہے، ایسا آدمی خوشبخت آدمی ہے، ایسا آدمی خوشحال آدمی ہے۔ اس لیے آج کی مبارکبادی مجھے اور آپ کو یہ سکھاتی ہے کہ دل کا غریب کون ہے؟ جس کا توکل اور بھروسہ خدا پر ہے، آدمیوں پر نہیں، آدمیوں پر نہیں۔ وہ برکتوں والا ہے، وہ مبارک ہے، وہ خوشحال ہے۔ اور آج ہم نے انٹروڈکشن بھی اس کا دیکھا، پہاڑی واز کیا ہے، اور آج کی مبارکبادی، پہلی مبارکبادی ہمیں کیا تعلیم دیتی ہے۔ لہٰذا خداوند آج کی اس ساری تعلیم کے وسیلہ سے خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، اور اگلی جو مبارکبادی ان سارے یاد کر کے آئے، ٹھیک ہے؟ میں نے ایسے پوچھنا ہے اور آپ سب نے اس مبارکبادی کو مجھے سنانا ہے۔ خداوند آج کے پاک کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو بڑی برکت دے۔